الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا يجز به. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے استقبال رمضان۔ رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، مرتبے والا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مہمانی کرتے ہیں، اور مہمان اگر دور سے آنے والا ہو، بڑے درجے والا ہو، بڑی عزت والا ہو، تو اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے گھر کی صفائی ستھرائی بھی کر لیتے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے گھر کو سجا لیتے ہیں، مہمان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رمضان بھی اللہ کا مہمان ہے، اور یہ مہمان
14-15 दिन बाद हमारे पास आ पहुंचेगा। क्या हमने अपने गिरबानों में झांका है कि इस मेहमान के आने से पहले इसके इस्तकबाल के लिए मैंने और आपने कोई तैयारी की है? कोई प्रोग्राम बनाया है कि इस मेहमान की बेइकरामी ना हो जाए, इस मेहमान की इज्जत में कोई फर्क ना आ जाए? तो इसलिए इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से ये 2-3 जुम्मे आप हजरात के सामने मुफस्सल मुज़ाकरा करेंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस्तकबाल रमज़ान समझने और उन हिदायत की रोशनी में इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के इस्तकबाल के लिए जो पहला काम मैंने और आपने करना है वो तौबा करनी है। गुनाहों से सच्चे दिल से हमने तौबा करनी है ताकि रमज़ान के आने से पहले पहले हमारा ज़ाहिर, हमारा बातिन गुनाहों की गंदगियों से पाक साफ हो जाए और मेहमान के आने से पहले हम साफ सुथरे वजूद के साथ, साफ सुथरे दिल के साथ, साफ सुथरे जिस्म के साथ उस रमज़ान का इस्तकबाल कर लें। लिहाजा इस्तकबाल रमज़ान के लिए एक मुसलमान को जो सबसे पहला काम करना है वो तौबा करनी है। अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाने हैं। गुनाह किसे कहते हैं? हर वो काम जो अल्लाह की नाफरमानी में कोई इंसान करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ चल के करता है, उसे गुनाह कहते हैं। तो मैंने और आपने भी रमजान के आने से पहले पहले हर किस्म की नाफरमानी को छोड़ना है, हर किस्म की बगावत से बाज आ जाना है। और जो साबका जिंदगी में माजी में मैंने और आपने सगीरा गुनाह किए हैं या कबीरा किए हैं, दिन को किए हैं या रात की तारीकी में किए हैं, एलानिया किए हैं या छुप के किए हैं, सबके सामने किए हैं या छुप छुप के किए हैं, हर एक गुनाह से मैंने और आपने सच्चे दिल से तौबा करनी है। वगरना रमजान आ जाएगा, रहमतें होंगी, बरकतें होंगी, मगफिरत के ऐलानात होंगे, लेकिन अगर मैंने और आपने रमजान के आने से पहले पहले तौबा नहीं की, अपने आप को बदलने का इरादा नहीं किया, अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू न बहाए, तो रमजान पाने के बावजूद भी हम रमजान की मुकद्दस घड़ियों की नाकदरी कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो रमजान भी आ जाए, पहला अशरा भी गुजर जाए, दूसरा भी गुजर जाए, तीसरा भी गुजर जाए और मैं और आप बदस्तूर अपनी नाफरमानी की जिंदगी गुजार रहे हो, अपनी बदमाशी कर रहे हो। इसीलिए इस्तकबाल रमजान के हवाले से जो पहला काम मैंने और आपने करना है वो गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करनी है, हर गुनाह से तौबा करनी है। याद रखो, जिस दिन इंसान गुनाहों के बगैर दिन गुजारता है या रात गुजारता है, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ए मुसलमान, तेरा वो दिन, तेरी वो रात, जिस दिन और जिस रात में तूने गुनाह नहीं किया, वो दिन तूने गुनाहों से बच के गुजारा, वो दिन तूने ऐसे गुजारा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा। इसलिए गुनाहों से बच के जिंदगी गुजारना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसलिए आज से हमने फूंक फूंक के कदम रखना है। हमारे उस्ताद गिरानी मुफ्ती अब्दुल रऊफ सखरवी साहब फरमाया करते थे
جب 15 شعبان گزر جائے، فرمایا اس کے بعد پھر تو رمضان سر پہ ہے۔ یہ رمضان کی تیاری کے 15 دن ہیں۔ میں نے اور آپ نے کتنی تیاری کی ہے؟ ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم نے ابھی سے اس بات کی فکر تو کی ہوگی کہ گھی کتنا خریدنا ہے، گھی مہنگا ہے سستا ہے، کھجوریں کون سی خریدنی ہے، شام کو مشروب پینا ہے، کون سے فلیور والا شربت لینا ہے، اور ہم نے افطار میں کون کون سی چیزیں تناول کرنی ہیں، ان چیزوں کا شیڈول آج کے مسلمان نے بنا لیا ہے۔ لیکن رمضان کی حقیقی تیاری، ایمانی تیاری، روحانی تیاری، اندر دل کی دنیا کو بدلنے والی تیاری آج کسی نے نہیں کی ہے۔ اسی لیے میں نے اور آپ نے ظاہری تیاری بھی کرنی ہے۔ گھی خریدنا ہے تو خرید لو، اشیاء خوردنوش خریدنا ہے خرید لو، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے فارغ ہو جاؤ، بازاروں میں چکر نہ لگنے پڑیں، یہ قیمتی دن قیمتی راتیں بازاروں کی نظر نہ ہو جائیں۔ کپڑے لینے ہیں پہلے سے لے لو، اشیاء خوردنوش پورے مہینہ ڈیڑھ کا پہلے سے لے لو، گوشت خریدنا ہے پہلے سے خرید کے رکھ لو۔ رمضان تو کمانے کے دن ہیں، رمضان کے دنوں میں بھی آپ نے عبادتیں کرنی ہے، رمضان کی راتوں میں بھی عبادتیں کرنی ہے۔ لیکن یہ عبادت کون کرے گا؟ یہ سجدے کون کرے گا؟ یہ تراویح کون پڑھے گا؟ گناہوں سے کون بچے گا؟ وہی مسلمان بچ سکے گا جس نے شعبان سے رمضان کی تیاری شروع کر دی، استقبال رمضان شروع کر دیا، گناہوں سے بچنا شروع کر دیا، گناہوں پہ رونا دھونا شروع کر لیا، راتوں کو مصلی کے پیٹھ پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اس آدمی کو رمضان میں تراویح پڑھنی آسان ہو جائے گی، دن کو مارکیٹوں میں کاروبار کرتے وقت، لین دین کرتے وقت اسے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے استقبال رمضان میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اور استقبال رمضان کے لیے سب سے پہلی جو تیاری کرنی ہے وہ آج ہی اس جمعے کی نشست میں ہم نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور آج ہی سے سب گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جو گناہ لذت والے ہیں انہیں بھی چھوڑنا ہے، جو گناہ بے لذت ہیں انہیں بھی چھوڑنا ہے، جو گناہ صغیرہ ہیں انہیں بھی چھوڑنا ہے، جو گناہ کبیرہ ہیں اسے بھی چھوڑنا ہے۔ ہر نافرمانی کو میں نے اور آپ نے چھوڑنا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان رمضان کے آنے پر کچھ کام تو کرتا ہے، کچھ ذکر اذکار اس کا بڑھ جائے گا، تلاوت کی مقدار بڑھ جائے گی، صدقہ خیرات کی مقدار بڑھ جائے گی، اور ہونے بھی چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو ہماری نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم گناہ نہیں چھوڑتے، ہماری آنکھ غلط دیکھنا نہیں چھوڑتی، ہماری زبانیں غلط بولنے سے باز نہیں آتی، ہمارے کان غلط سننے سے رکتے نہیں ہیں، ہمارا دل و دماغ غلط منصوبے غلط خیالات سے پاک نہیں ہوتے۔ تو میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، غلط بات کو نہیں چھوڑتا، تو اس کا کھانا پینا اور جنسی تسکین کو چھوڑنا یہ روزہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ ابھی سے گناہوں سے رکنے کی مشق کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ مشق کرنی ہے۔ فوجی جب دشمن سے لڑتے ہیں نا تو لڑنے سے پہلے جنگی مشقیں کرتے ہیں، پہلے جنگی سما قائم کرتے ہیں، میدان میں اسلحے سمیت اترتے ہیں اور مصنوعی ایک جنگ کا ماحول بناتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ میدان کارزار میں دشمن کا سامنا کرتے ہیں۔ میں اور آپ رمضان ہمارے سر پہ، ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہے، کوئی تیاری نہیں کی ہے، تو پہلی تیاری جو میں نے اور آپ نے کرنی ہے اور بہت ہی اہم ہے،
وہ ہے گناہوں سے توبہ تائب ہونا اور گناہوں کا ترک کرنا۔ تو یاد رکھو، ہمارے ہاں دینداری کا ایک تصور یہ ہے، ہم اس آدمی کو بڑا دیندار کہتے ہیں، بہت پرہیزگار سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، جو زیادہ نفلی نمازیں پڑھ رہا ہو، جو زیادہ صدقے خیرات دے رہا ہو، جو زیادہ بظاہر نیکیاں کر رہا ہو، ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہو، لیکن ہم اسے نیک سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، نیکوکار کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ متقی کون ہے؟ اللہ والا کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو ہواؤں پہ اڑتا رہے، جو پانی پہ چلتا رہے، جو آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں چھلانگ لگا لے۔ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کی ہر نافرمانی سے باز آ جائے، یہ سب سے بڑا ولی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو ہم نے بھی رمضان سے پہلے اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی لگانی ہے۔ اللہ نے شب برات میں، کل جو رات میں نے اور آپ نے گزاری، روایات میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے تو یہ صدا رات کو لگا دی تھی نا، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا میں اسے معاف کر دوں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں، الا مبتلا فوافی، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت کی زندگی دے دوں۔ ہم نے وہ رات آج گزار دی ہے، اور آنے والی ہر راتیں یہ قیمتی راتیں ہیں، یہ قیمتی دن ہیں۔ جو رمضان قریب آ رہا ہے، اللہ کی رحمت و برکتوں کی وہ برسات، اس کے آثار اہل دل پہلے سے پا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ان دنوں میں، آپ نوٹ کریں، آدمی کو یوں لگ رہا ہے جیسے رمضان شروع ہو گیا ہے، جیسے بارش ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یک بستہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ کسی قریب کے علاقے میں بارش شروع ہو گئی ہے، بارش برسنے والی ہے۔ یہ بارش کے قرب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کے بعد والے دن ہر رات رمضان کی آمد کا مجدہ سنا رہی ہیں، رمضان کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اور آپ نے رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلے اپنے من میں ڈوب کر اپنی نادانیوں پہ، اپنے ظلم پہ، اپنے گناہوں پہ نظر کرنی ہے، اور ہم نے اللہ کے دربار میں آنسو بہانے ہیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو ہم نے منانا ہے۔ اگر ہم نے آنسو بہا لیے، روٹھے ہوئے رب کو منا لیا، مسلمانوں تمہارا رمضان مبارک ہے۔ پھر رمضان گزارنے کا مزہ بھی آئے گا، اس کی چس بھی آئے گی، اس کی لذت بھی ملے گی۔ پھر رمضان کے قریب آنے پر تمہیں ناگواری نہیں ہوگی، تمہارا شوق بڑھے گا، تمہاری رمضان کے ملاقات کے لیے تم تڑپتے رہو گے، کب رمضان آئے گا، اور رمضان جو ختم ہوگا تمہاری پریشانی بڑھے گی، تمہارا غم بڑھے گا کہ رمضان آیا، مہمان آیا، میں کچھ نہ کر پایا۔ اس لیے میں نے بھی اور آپ نے اور ہماری مستورات نے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، رمضان کی تیاری کے حوالے سے، استقبال کے حوالے سے جو پہلا کام کرنا ہے وہ گناہ کو چھوڑنا ہے۔ گناہ کو، مسلمانوں یاد رکھو، گناہ گندگی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ گناہ نجاست ہے، پلیتی ہے، نیکی خوشبو ہے، نیکی روشنی ہے، گناہ اندھیرا ہے، گناہ گندگی ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم ظاہری گندگی کو تو سونگ کے بتا دیتے ہیں، یار سمیل آ رہی ہے، گندگی ہے۔ ہمیں باتھ روم سے سمیل آتی ہے، ہمیں پسینے سے سمیل آتی ہے، ہمیں جو ہے نا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے سمیل اور بدبو آتی ہے، لیکن ہمیں گناہوں کی بدبو نہیں آتی۔ ہمیں گناہوں کی بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ
گندی چیز نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ تاریکی نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکی خوشبو نہیں ہے. نیکی خوشبو ہے، گناہ گندگی ہے. گناہ گندگی ہے، لیکن یاد رکھو جیسے ہمارے ظاہری ناک ہے، کان ہے، آنکھیں، ایسے دل کی بھی آنکھیں ہیں، دل کی بھی کان ہے، دل کی بھی ناک ہے، جس سے ہم یہ چیزیں سونگتے ہیں. نیکی کی خوشبو کو سونگ لیتے ہیں، گناہوں کی گندگی کو بھی پا لیتے ہیں. اس لیے جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نا، ان کے سامنے سے جس گناہ میں ملوث آدمی بھی گزرتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے. امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں گزرے لاہور میں، وہ کہا کرتے، او لاہوریو تم میرے سامنے آؤ، میرے سامنے سے گزرتے جاؤ، میں ایک ایک کو بتاؤں گا تیری حرام کاریاں کیا ہیں، تیری آنکھ نے کیا کیا میں بتا دوں گا، تیرے آنکھ نے کیا گناہ کیے بتا دوں گا، تیرے ہاتھ نے کیا گناہ کیے بتا دوں گا، تیرے پاؤں نے کیا گناہ کیے میں بتا دوں گا، تیرے وجود کے ہر گناہ کو میں بتا دوں گا. کہا کرے لاہوریو میں جب بازار سے گزرتا ہوں مجھے کوئی انسان خنزیر کی نظر میں نظر آتا ہے، کوئی بندر نظر آتا ہے، کوئی سانپ نظر آتا ہے، اوپر سے انسان تمہیں دکھائی دیتے ہیں، ان کا باطن، ان کی روح خنزیروں، بندروں، جانوروں جیسی ہو گئی ہے. یہ کس وجہ سے؟ نافرمانی سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب وضو کیا کرتے تھے نا، فرمایا کرتے تھے، او لوگو تم وضو کرتے ہو، تمہارا پانی نیچے گرتا ہے، اس پانی میں مجھے تمہارے گناہ نظر آ جاتے ہیں. تم نے آج کون کون سے گناہ کیے؟ اس پانی میں دھلتے ہوئے گناہ مجھے نظر آ جاتے ہیں. تو گناہ گندگی ہے، پلیتی ہے، پیشاب کی طرح، پاخانے کی طرح. یہ گناہ گندی چیز ہے، اور گناہگار یہ گندا ہے، اس کا وجود گندا ہے. یہ لاکھوں سپرے کرے توبہ تائب نہیں ہوگا. شب برات تو شب برات ہے، لیلۃ القدر میں بھی اس کی نحوست اور اس کے جسم کی گندگی دور نہیں ہو سکتی. ایک رمضان کیا، یہ 100 سال رمضان کو پاتا رہے، لیکن اگر بدلنا نہیں چاہتا، توبہ کرنا نہیں چاہتا، اللہ سے یاری لگانا نہیں چاہتا، گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہانا نہیں چاہتا، یہ گندا ہے، پلیت ہے. اتنا پلیت، اتنا نجس ہے کہ اس سے کتے بھی پناہ مانگتے ہیں، اس سے خنزیر بھی پناہ مانگتے ہیں. ہم اسے گندا سمجھتے ہیں نا جس کے جسم کے ساتھ کچھ گند لگ جائے. ہم اسے گندا نہیں سمجھتے جو بے نمازی ہے، ہم اسے گندا نہیں سمجھتے جو سود خور ہے، ہم اسے گندا نہیں سمجھتے، پلیت نہیں سمجھتے جو زناکار اور شرابی ہے، جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہے. ہم اس کو سیدھا سادہ سمجھے انسان ہے، کوئی ہمیں اس سے بدبو نہیں آتی. سنو، سلطان باہو رحمہ اللہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اور بے نمازی کی گندگی ایسی گندگی ہے نا، فرمایا اس کی گندگی بدبو یہ کتا بھی سونگ لیتا ہے، یہ بے نمازی ہے. یہ خنزیر بھی سونگ لیتا ہے، بتا دیتا ہے یہ بے نمازی ہے، اور وہ بھی پناہ مانگتے ہیں. کتا کہتا ہے اللہ شکر ہے تو نے مجھے کتا تو بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. خنزیر کہہ رہا ہے شکر ہے اللہ تو نے مجھے یہ نجس العین تو بنایا، لیکن بے نمازی نہیں بنایا. بے نمازی اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے، اتنا پلید ہے کہ اس سے یہ جانور بھی پناہ مانگتے ہیں. اس لیے ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم مادرزاد ولی ہیں، دنیا میں آئے ولایت کا تاج ہم نے پہنا. ہر ایک ہم میں سے گناہگار ہے، ہم نے اسی انسانوں میں ہم رہے ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی بھی کی ہیں، حقوق اللہ بھی پامال کیے ہیں، حقوق العباد بھی پامال کیے ہیں. نافرمانیاں ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں. کوئی پاک نہیں ہے، سب داغدار ہیں، سب داغدار ہیں. ان داغوں کو مٹانا ہے، ان گناہوں کو، اس کی گندگی کو ہم نے صاف کرنا ہے. ہم نے تقوی کا سپرے لگانا ہے،
ہم نے نیکیوں کی خوشبو لگانی ہے تاکہ ہماری خوشبو اہل دل کو معلوم ہو جائے یہ درود شریف کی خوشبو ہے، یہ تلاوت کی خوشبو ہے، یہ نماز کی خوشبو ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کی خوشبو ہے۔ مسلمانوں، میں نے ایک بات بتائی، گناہ گندگی ہے، پلیتی ہے، گناہ گندگی ہے، پلیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ گناہ ہے نا، جھوٹ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بولتے ہیں، آج بھی بول رہے ہیں، رمضان بھی بول رہے ہوں گے، ہم پھر افطار پارٹی بھی کر رہے ہوں گے، ہم کہیں گے ہمیں رمضان مبارک، جھوٹ نہیں چھوڑا، کیسا روزہ ہے؟ نافرمانی تجھ سے نہیں چھوٹی، کیسا تیرا روزہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی گندگی، ایک ایسی گندی بدبو آتی ہے، فرمائے فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ فرشتے تو ہم جب جھوٹ بولتے ہیں یا ہمارے سامنے کوئی بولتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہمیں پتہ یہ بات نہیں ہے کہ گناہ میں بدبو نہیں ہے اور نیکی میں خوشبو نہیں ہے، نیکی میں خوشبو نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکیوں کی خوشبو کو سونگنے والی حس کو مار دیا ہے، گناہوں کی بدبو کو سونگنے والی حس کو مار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی حس ہے؟ اگر ہم آج گناہوں سے پاک ہو جائیں نا، صاف ستھرے ہو جائیں، متقی پرہیزگار ہو جائیں، نافرمانی سے باز آ جائیں، تو اس دنیا میں اللہ جل شانہ ہمیں بھی یہ بتا دیں گے، گناہوں کی بدبو ہمیں دکھا دیں گے، یہ بدبو ہے، اور نیکی کی خوشبو بھی دکھا دیں گے، نیکی کی خوشبو بھی۔ اس لیے رمضان سے پہلے استقبال رمضان کرنا ہے، گناہوں کی گندگی کو صاف کرنا ہے، تقوی کی خوشبو کو لگانا ہے، تقوی کی خوشبو کو آنسو بہا کے اپنی گندگی کو صاف کرنا ہے۔ میرے اور آپ کی نافرمانی کی جو گندگی ہے نا، دنیا بھر کے اسپرے، دنیا بھر کے سرف اور صابن لے کر آپ اپنے جسم کو صاف کر لو، یہ گندگی نہیں ختم ہو سکتی۔ انگریز بہت ہمیں ظاہر سے وہ نظر آتے ہیں کہ وہ اسپرے کرتے ہیں، اپنے اوپر جو ہے نا پاؤڈر لگاتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے نا کریمیں جو اپنے اوپر ملتے ہیں، لیکن اہل دل کو، اہل ایمان کو، ان کے پاس جب بیٹھتے ہیں ایک قسم کی بدبو ان سے آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں یار ان سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ کون سی بدبو ہے؟ وہ کفر کی بدبو ہے، وہ شرک کی بدبو ہے۔ ہر نافرمانی کی بدبو الگ الگ ہے، ہر نافرمانی کی بدبو الگ الگ ہے۔ تو بدبودار جسم لے کر رمضان کا استقبال نہ کرو مسلمانوں، خوشبودار جسم لے کر، خوشبودار دل لے کر۔ یاد رکھو ابھی دن ہے، ان 15 دنوں میں آپ اللہ کے ساتھ ایسے تعلق بنا لو نا کہ اللہ رب العزت اعلان کر دے یہ میرے پیاروں میں سے ہے، یہ میرا ولی و میرا دوست بن گیا ہے۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ دعوت دے رہا ہے میرے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ ہر رات کی آخری پہر میں تہجد کے وقت اللہ جل شانہ آسمانی دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، یہ صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہم تہجد میں بیدار ہونا تو دور کی بات، ہماری مسجدیں آج ویران ہے، قبرستان بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہٹے کٹے نوجوان صحت مند، کیا بڑے کیا چھوٹے، ہم سب نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں، مؤذن کی اذان ہم سنتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم گناہوں کی گندگیوں میں ایسے غوطہ-زن ہیں کہ اس گندگی سے نکل ہی نہیں سکتے کہ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جگا لیں، اپنی جبین کو کیا کر لیں۔ تو گناہ گندگی ہے، میں نے اور آپ نے اس گندگی سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مہمان آتا ہے نا تو ہماری گھر میں عورتیں کیا کرتی ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، بچوں کو پکڑتی ہیں، انہیں نہلاتی ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، گھر میں جھاڑو دیتی ہیں، گھر کو صاف ستھرا کر لیتی ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا تیاری ہے، کدھر جا رہی ہو، تو وہ کہتی ہیں جانا کسی جگہ نہیں ہے، مہمان آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ مہمان آ رہے ہیں۔ اور یہ انسان
یہ میں اور آپ جیسے ہمارے جیسے مہمان، ایک اللہ کا مہمان رمضان آ رہا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے دل کے آنگن میں جھاڑو دینا ہے، اپنے دل کے صحن کو صاف کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو صاف کرنا ہے، اپنے وجود کو صاف کرنا ہے، اپنے گھروں کو صاف کرنا ہے، اپنی مارکیٹوں کو صاف کرنا ہے، اپنے وطن کو صاف کرنا ہے۔ اس صفائی کے لیے کون سی جھاڑو ہم نے لینا ہوگا، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ میرے آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی۔ اللہ اپنے بندے کے توبہ کرنے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ انتظار میں ہوتا ہے۔ کب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اب اٹھاتا ہے، اب اٹھاتا ہے، اللہ اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ اس لیے رمضان آ رہا ہے تو میں نے اور آپ نے گناہوں کی گندگیوں سے اپنے دل کو، اپنے وجود کو پاک کرنا ہے، اور نیکیوں کے خوشبودار جسم لے کر رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ رمضان کا جتنی نیکیاں کرو گے اتنے خوشبودار بن جاؤ گے، جتنے گناہ کرو گے اتنے پلیت اور نجس بن جاؤ گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابر الناس واتقى الناس، سب سے زیادہ نیکوکار، سب انسانوں میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نیکی کی وجہ سے، نیک ہونے کی وجہ سے، متقی ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایسی خوشبو مسلم شریف کی روایت ہے، ام سلیم فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے دولت قدم میں تشریف لائے، کیلولہ کے لیے آرام کرنے لگے، لیٹ گئے۔ فرمایا آپ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ فرمایا میں نے ایک ڈبیا لی شیشی اور میں گئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے سے پسینے جو گر رہے تھے، پسینے کے قطرے، فرمایا میں اسے اس ڈبیا میں جمع کرنے لگی، پر اتنے میں رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ فرمایا میں نے کہا اللہ کے نبی، آپ کی پسینے میں وہ خوشبو ہے جو دنیا کی خوشبوؤں میں نہیں ہے، میں آپ کے پسینے کو خوشبو میں ملا لیتی ہوں، یہ اتنی زبردست خوشبو بن جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جب عورتوں کی، بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو پھر میں اس خوشبو کو ان دلہنوں کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے۔ یہ کون سی خوشبو تھی؟ یہ نیکی کی خوشبو تھی، یہ پرہیزگاری کی خوشبو تھی۔ ایک صحابی کی شادی تھی، بیچاری غریب خاندان کی، جب اس کو دلہن بنایا جانے لگا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک ڈبیا میں، ایک خوشبودان میں جمع کیا گیا۔ اس دلہن نے وہ خوشبو اپنے جسم پہ لگائی اور اپنے گھر چلی گئی، رخصتی ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے اس کا گھر خوشبو سے یوں معطر ہونے لگا، 8 دن تک ان کے گھر سے خوشبو آ رہی تھی، ان کے گھر سے۔ یہ کس چیز کی خوشبو تھی؟ نیکی کی۔ کس کی؟ اور صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سب سے زبردست اور پیاری خوشبو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ یہ کس چیز کی خوشبو تھی؟ نیکی کی خوشبو تھی۔ گناہوں سے پاک لوگ تھے۔ ہم نے اس گئے گزرے دور میں اپنے اکابر میں سے بعض اکابر کو زندگی میں ایسا پایا کہ ان کے قریب آپ جاؤ، پوچھو کون سی خوشبو لگائی ہے تو کہتے خوشبو تو کوئی نہیں لگائی، لیکن ان کے جسموں سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، گناہوں سے باز آؤ گے، نیکی کرو گے، اس زندگی میں بھی تمہارے جسم خوشبودار ہو جائیں گے، مرنے کے بعد بھی تمہارا جنازہ اٹھے گا، تمہارے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، تمہیں قبر کی پاتال میں رکھا جائے گا، قبر سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور یاد رکھو بدلو گے نہیں نا،
नाफरमानी नहीं छोड़ोगे, बदबूदार गंदे वजूद लेके मरोगे, तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे जिस्म से बदबू आएगी। और जब कब्र में रखा जाएगा, कब्र के अंदर क्या गंदी जो है ना बदबू होगी, कब्र से क्या स्मेल आ रही होगी। इसलिए मरने से पहले पहले बदल जाओ, गुनाहों से बाज आ जाओ। हमारे अकाबिर, उन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी, जो नेक लोग दुनिया में गुजरे ना, जिन्होंने नेकियां की, अल्लाह ने दुनिया वालों को दिखाया फिरना कि जब वो दुनिया से जा रहे हैं, उनके कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है, कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है। मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में से गुजरे हैं। एक मरतबा ताऊन की बीमारी फैल गई। याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह ने मुसल्ला बिछाया, फरमाया अल्लाह मौत बरहक है, या अल्लाह इस ताऊन की बीमारी में या अल्लाह मेरी जिंदगी का खात्मा कर दे, क्योंकि जो ताऊन की बीमारी में फौत होगा, हजूर ने फरमाया वो शहीद है, मैं शहादत की मौत मरना चाहता हूं, जिंदगी बड़ी गुजार दी। चुनांचे ऐसा हुआ, ताऊन की बीमारी में पर्दा फरमा के इंतकाल हो गया। दुनिया वालों ने देखा मौलाना याकूब नानोतवी ने जिंदगी मुत्तकी और परहेजगार होकर गुजारी थी, नेकी की खुशबू दुनिया में भी आ रही थी। जब कब्र की पाताल में रखा गया तो दुनिया ने देखा उनकी कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। इमाम अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह साहिब कश्फ बुजुर्ग थे। एक मरतबा लाहौरियों से जो कहा कि तुम्हारे गुनाहों की बदबू मुझे सूंघाई दे रही है और तुम्हारे वजूद मुझे दिखाई दे रहे हैं। और फिर फरमाया लोगों, तुम यकीन नहीं है ना, तो 40 दिन मेरे पास रहो, जैसे मैं कहूं वैसे रहो, जो मैं कहूं वो खाओ। फरमाया 40 दिन बाद तुम्हारे दिल की आंखें खुलेंगी, तुम्हें भी नजर आएगा लाहौरियों में कोई बंदर है, कोई खंजीर है, कोई चूहा है और कोई सांप है। ये अल्लाह के वली थे अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। जिंदगी पाक दामन गुजारी, गुनाहों से पाक होके जब इनका जनाजा उठाया गया, मियानी की कब्रिस्तान में उन्हें दफन किया गया, तो लाहौरियों ने देखा आज भी वो लोग कुछ गवाह हैं, बुजुर्ग जो हमारी बड़ी उम्र के लोग हैं। हमारे असाज़ा फरमाते हैं अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह की कब्र से ऐसी खुशबू आने लग गई कि लाहौरियों ने इस अल्लाह के वली की अकीदत एहतराम में आकर कब्र के ऊपर से मिट्टी उठानी शुरू कर दी। मिट्टी लाते रहे, डालते रहे, इतनी मिट्टी लाहौरी लेते गए बरकत के लिए कि उनके साहबजादों में से किसी ने दुआ की, अल्लाह ये तो हमारे लिए इम्तिहान है, हम हर रोज मिट्टी डाल रहे हैं, खुशबू ही खुशबू है, लोग ले जा रहे हैं, अल्लाह इस खुशबू को ऊपर से बंद कर दे। चुनांचे खुशबू रुक गई, लेकिन कब्र के अंदर से तो खुशबू आ रही होगी ना। उसी के पड़ोस में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी कब्र भी मियानी कब्रिस्तान में उनके पास है। मैंने देखी है मौलाना मुसाहान रूहानी अलबाजी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से गए, कब्र से जन्नत की खुशबू आई। मौलाना अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिसे लाल मस्जिद में शहीद किया गया, इस शहीद को जब कब्र की पाताल में उतारा गया तो दुनिया वालों ने देखा कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। अलामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अम्मी आयशा सिद्दीका के नामूस के लिए, सहाबा किराम की इज्जत के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जिंदगी गुजारी, बिलाखिर शहादत का तमगा सजाकर अल्लाह के दरबार में जब हाजिर हुए, जब कब्र में रखा गया तो दुनिया ने देखा अली शेर हैदरी की कब्र से जन्नत की खुशबू आ गई। कराची में मौलाना अब्दुल गफूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कराची में इस्लाम दुश्मनों ने शहीद किया। जब उनका जनाजा पढ़ाया गया, आज भी यानी गवाह मौजूद हैं कि कब्र से जन्नत की खुशबू आ गई। हाजी अब्दुल वहाब साहब, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की दीन की मेहनत के लिए वक्फ की, दुनिया ने देखा जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो उनकी कब्र से जन्नत की खुशबू आ गई। ये जन्नत से खुशबू वैसे नहीं आती, खुशबूदार काम करोगे, नेकूकार बनोगे तो दुनिया में भी खुशबूदार जिस्म होगा तुम्हारा,
لوگ تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، تمہارے قریب آنا پسند کریں گے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈال دے گا، اور جب دنیا سے جاؤ گے تمہارے جنازوں میں بھی خوشبو آ رہی ہوگی، تمہاری قبروں سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، روایات میں آتا ہے، علماء لکھتے ہیں جب انہیں قبر میں دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے بھی جنت کی خوشبو آ گئی، جنت کی خوشبو آ گئی۔ یہ واقعات میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کوئی انبیاء کے واقعات میں نے نہیں سنا ہے، صحابہ کرام کے واقعات نہیں سنا ہے، یہ میں نے علماء کرام اور اللہ کے ولیوں کے واقعات سنا ہے۔ اور اللہ کے ولی بننے کے لیے آپ کو کوئی لمبے چوڑے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ہمت کرنی ہے۔ کس چیز کی ہمت کرنی ہے؟ آج کے بعد میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ جو یہ ارادہ کر لے، ہمت کر لے، نافرمانی نہیں کرنی، توبہ طائب ہو جائے، پھر جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ کر لے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ الگ بات ہے، ان کو لوگ ولی نہیں سمجھیں گے۔ کوئی آپ کو دکاندار کی شکل میں یہ ولی نظر آئے گا، کوئی انگریزی پڑھاتا ہوا یہ ولی نظر آ جائے گا، کوئی ریڑھی کے اوپر جو ہے نا سبزی بیچتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، آپ کہیں گے عام آدمی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، ہم اسی کو اللہ کے ولی سمجھتے ہیں جو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہو، جو مدرسے میں بخاری شریف پڑھا رہا ہو، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، اگر قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، ممبر و محراب پہ واعظ کر رہا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا، یہ اللہ کا ولی نہیں، اللہ کا دشمن ہے۔ ریڑھی پہ سبزی بیچ رہا ہے، دکاندار ہے، چینی بیچ رہا ہے، پکوڑے بیچ رہا ہے، اور مزدوری کر رہا ہے سیمنٹ کی، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، دل میں اللہ کا خوف ہے، گناہوں سے پاک زندگی گزار رہا ہے، مسلمانوں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اس کی قبر میں بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس لیے مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں، اللہ کے لیے سب برابر ہیں، اللہ کے لیے سب۔ تو اس لیے استقبال رمضان کے حوالے سے بتا رہا تھا، ایک کام میں نے اور آپ نے جو کرنا ہے سب سے پہلے وہ توبہ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ ہم میں سے بہت سارے پریشان ہوں گے، ہمارے اس توبے سے ہمارے اتنے گناہ ہیں، 70 سال کے، 80 سال کے، یہ گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ تو مسلمانوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت زیادہ ہے نا، تو نا امید نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، گناہگار کے توبہ کرنے پر اللہ وہ کچھ دیتے ہیں، اگر نیکوکاروں کو پتہ چل جائے کہ گناہگار کے توبہ کرنے پہ اللہ نے اسے جو کچھ دے رہا ہے اللہ، تو وہ بھی دعا کریں گے اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو چکا ہوتا۔ یہ صرف بات نہیں ہے، میرے پاس دلائل ہیں، حضور کا مبارک زمانہ ہے، ایک صحابیہ ہے جس سے گناہ ہو گیا، گناہ کی پاداش میں کسی کو علم نہیں ہے کہ اس عورت نے یہ گناہ کیا ہے، شادی شدہ عورت تھی، لیکن اللہ کا خوف دل میں اتنا زیادہ ہے، حضور کے دربار میں اللہ کے نبی میرے اوپر حد قائم کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا دوسری طرف، وہ دوسری طرف سے آئی، اللہ کے نبی میرے اوپر حد قائم کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ حضور نے تیسری طرف رخ پھیر دیا، وہ ادھر سے آئی، حضور نے ادھر سے رخ پھیر دیا، چار طرف حضور نے ایسے رخ پھیرا، وہ چاروں طرف گھومتی رہی، کہنے لگی اللہ کے نبی میرے اوپر سزا نافذ کر دیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتی، اللہ کا خوف دل میں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا تو گناہ نہیں ہے نا، جاؤ سال بعد آؤ۔ سال بعد آئی، بچے کی ولادت ہو چکی ہے، حضور نبی کریم نے دیکھا بچہ دودھ پی رہا ہے، حضور نے فرمایا جاؤ، ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے تو یہ سزا نہیں دے سکتے، جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آؤ، پھر ہم حد قائم کریں گے، نافذ کریں گے۔ یہ عورت 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی اب میرا بچہ میرے دودھ کا محتاج نہیں ہے، میرے اوپر حد قائم کیجئے۔
روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو، پتھر مار مار کر اس کو سزا دو، شادی شدہ زانی کی یہ سزا ہے۔ چنانچہ اسے رجم کر دیا گیا۔ جب پتھر مارا حضرت عمر نے، ایک پتھر اس عورت کو ایسے لگا جس کی وجہ سے زخم گہرا لگا، خون کا فوارہ اٹھا اور خون آ کے حضرت عمر کے دامن پہ لگا۔ حضرت عمر نے ناگواری میں ایک جملہ کہا کہ یہ پلید خون آ کے مجھے لگ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا عمر نے یوں کہا ہے، ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر آپ کیا سمجھتے ہو یہ عام عورت ہے، گناہ ہو گئے، 2 سال تک ٹک کے بیٹھی نہیں ہے، میرے در پہ آتی رہی اللہ کے خوف سے کہ دنیا میں سزا مل جائے، آخرت کی سزا سے باز آ جاؤں۔ پر عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر سارے لوگوں پہ اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سارے گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کریم ہے، اللہ دینا چاہتا ہے، لینے والے ہم بن جائیں۔ اللہ دینا چاہتا ہے، لینے والے ہم بن جائیں۔ اللہ اتنا دیتا ہے نا، گناہگاروں کو یوں بخش دیتا ہے، ایک آنسو بہانے پہ کتنا کچھ دیتا ہے نا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ایک صحابی کو اپنے گناہ یاد آ گئے، روتے گئے روتے گئے روتے گئے، اتنے روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، فرمایا اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے، ایسا رویا ہے یہ نا، اگر اس کے آنسوؤں کو تقسیم کر دیا جائے اور اس کی توبہ کو سب پہ تقسیم کر دیا جائے اور میرے صحابہ تم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے آج جمعے کی وسادت سے کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب دعا کرو، بارشیں نہیں ہو رہی، صرف مولانا صاحب کی دعا سے نہیں ہوگا، مولانا بھی کرے گا، آپ بھی کریں گے۔ میں اپنے آپ کو گناہگار کہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، میرا علم آپ کو نہیں، آپ کا علم مجھے نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے بعد صدق کے دل سے سب نے توبہ کرنی ہے، رو رو کے اللہ کو منانا ہے۔ استقبال رمضان کی مشق بھی ہو جائے گی اور روٹھے ہوئے رب کو منا بھی لے تاکہ اللہ جل شانہ باران رحمت نازل فرما لے۔ وگرنہ اگر بدلیں گے نہیں نا، میرے اور آپ کی کرتوت ایسے ہیں، ہمارے گناہ ایسے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں کیا زنا نہیں ہو رہا، کیا دو نمبری نہیں ہو رہی، کیا رمضان کے آنے پر جو گھی بیچنے والے لوگ اس میں 2 نمبر ڈالڈا ملا کے مسلمانوں کو نہیں کھلا رہے، پیسے 1 نمبر کے، ان پہ پتھر نمبر سے، تو پھر یہ تو اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آج میرے اور آپ کے چہرے نہیں بگڑ رہے، آج عمومی عذاب نہیں آ رہا، ورنہ کرتوت ہمارے ایسے ہیں کہ ہمیں زندہ زمین میں دنسا دیا جائے۔ ہر آدمی یہ سمجھے یہ باران رحمت کا رکنا یہ میرے گناہ کی نحوست ہے۔ اگر سب توبہ طائب ہوں گے نا، ان میں کوئی ایک تو ہوگا نا جس کے آنسو اللہ کو اتنے پسند آ جائیں گے، جس کی وجہ سے سب کی بخشش بھی ہو جائے گی اور باران رحمت کا نزول بھی ہو جائے گا، باران رحمت کا نزول بھی ہو جائے گا۔ وہ کریم ہے، دے رہا ہے۔ آخری واقعہ سنا رہا ہوں، ہمارے دوست بعد ابھی آ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی کچھ حصہ مل جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک نافرمان تھا، ایسا نافرمان، اتنے جرم کیے، زنا اس نے کیا، شراب اس نے پی، قتل و قتال اس نے کیا، ڈاکے اس نے مارے، انسانیت کو اتنا ترسایا، اتنا تنگ کیا، لوگوں نے اپنے محلے سے، گاؤں سے نکال دیا، نکلو یہاں سے۔ نکلا، جنگل میں جا کے ڈھیرے ڈال دیے، بیمار ہو گیا۔ اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، نزع کا عالم ہے، یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ مجھے میری ماں نے گھر سے نکال دیا ہے، میرے ابو نے نکال دیا ہے، میرے بھائیوں نے دھکے دے کے نکال دیا ہے، میرے خاندان والوں نے نکال دیا ہے، سب مسلمانوں نے نکال دیا ہے، اے اللہ آج تیرے در کے سوا میرے پاس کوئی در نہیں ہے، اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو میرا خسارہ ہو جائے گا، اللہ میرے اوپر کرم فرما دے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، رو 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 کی ہچکیوں کی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی ہے، موسیٰ فلاں جنگل میں فلاں مقام پہ میرا ایک دوست ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کو غسل بھی دو، اسے کفن بھی دو، اس کا جنازہ بھی پڑھا دو اور اعلان کر دو بنی اسرائیلیوں میں جو شخص بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا سب کو میں بخش دوں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، دیکھا وہی بدماش
وہی اوباش، وہی اللہ کا نافرمان جسے سب نے اپنے علاقے سے بگا دیا تھا۔ کہنے لگے کلیم ہے نا، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ یہ تو نافرمان ہے، گندا ہے، پلیت ہے، نجس ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ زمین پہ اس کا جسم جو ہے وہ ایک بوجھ تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے موسیٰ، اس نے توبہ ایسی کی ہے، آنسو ایسے بہائیں، اس کے آنسو بہانے کی برکت سے میں نے نہ صرف اس سے معاف کیا ہے بلکہ جو بھی اس کے جنازے میں آئے گا سب کو معاف کر دوں گا۔ یاد رکھو، زندگی مہلت عمل کا نام ہے، پتہ نہیں ہے باہر نکلیں گے، نکل سکے نہیں، مر سکتے ہیں، مرنے سے پہلے بدل جاؤ، ایک آنسو بہا لو، آج ایک آنسو آج کے جمعے میں بہانا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا نا، بہت سارے لوگوں کی سفارش نبی کریں گے، اولیاء اللہ کریں گے، علماء کریں گے، قاری صاحبان کریں گے، معصوم نابالغ بچے جو فوجو کریں گے، جو سب کو لے کر ایسے جا رہے ہوں گے نا، ایک جہنمی جہنم میں نیچے پڑا ہوا ہوگا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا اس کی بھی سفارش کی جائے، کوئی سفارشی اس کا نہیں ہوگا۔ اتنے میں ایک فرشتہ کہے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیجئے، فرمائے اس کے پاس نیکی کیا ہے؟ کوئی نیکی شیکی ہے نہیں، کیسے بخش دوں؟ فرشتہ کہ اللہ اس بندے نے ایک مرتبہ توبہ کی تھی، فرمائے گواہ کیا کون ہے جو یہ گواہی دے دے کہ اس نے توبہ کی اور اس نے آنسو بہایا ہے؟ مکھی کے سر کے برابر آنسو بہانے کی قیمت بتا رہا ہوں۔ چنانچہ اس مجرم جہنمی کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال گواہی دے گا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے ایک مرتبہ آپ کے خوف میں مکھی کے سر کے برابر آنسو بہایا تھا۔ اللہ اس کی گواہی کو تسلیم کر دیں گے، کہیں گے فرشتوں نکال دو جہنم سے، اسے جنت میں داخل کر دو۔ تو اس لیے ابھی بھی ہم نے استقبال رمضان کے لیے توبہ کرنی ہے، انفرادی طور پہ بھی توبہ کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔